अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दी मोबाइल गर्ल। बहुत ही अच्छा नावल है और एम मुबीन ने लिखा है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरी मोटिवेशन है कि मेरा दिल करेगा कि मैं आप लोगों के लिए नावल लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि वो 1000 व्यूज़ तो हो जाए ना एक वीडियो पर डेली के। तो फिर मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी आपके लिए और नावल लेके आऊँ ना। तो व्यूज़ ही इतने ज़्यादा नहीं होते, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो देखा करें, पढ़ा करें, सुना करें, जो भी आप करते हैं करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। हमें प्लीज़ मुझे मोबाइल दिलवा देना, वो मेरी सारी फ्रेंड्स के पास है, एक मैं ही हूँ जिसके पास नहीं है। तो यह पिछले 1 घंटे से माँ से इसरार किए जा रही थी। अपनी उम्र देखी है, ये उम्र मोबाइल की नहीं पढ़ने की है। रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इतनी छोटी सी लड़की को मोबाइल दिलवा दिया ना बाबा ना। यह ख्याल दिमाग से निकाल दो, समझी। अम्मा ने हतुल-मकान सोया को समझाने की कोशिश की लेकिन सोया के सर पर तो मोबाइल का भूत ऐसा सवार हुआ था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीधी तरह कह दे अम्मी के नहीं दिलवा के देना, भाइयों की तो हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशा फटाफट पूरी कर दी थी। लेकिन जब मैं कभी ही साल में एक फरमाइश कर देती हूँ तो वो भी आबा मुश्किल पूरी करती हैं। ये कहते हुए जोया रुकी नहीं और आंधी की तरह की तेज़ी से किचन से निकल गई। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। माँ ने सर हिलाते हुए खुद कलामी की। वैसे ठीक ही कहा, मैंने कब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी की है। हर बार कल पर टाल देती हूँ। आने दो, इसके अब्बा को बात करती हूँ इससे। कॉलेज ब्रेक का वक़्त। जोया तुम्हें पता है कश्यप ने भी मोबाइल ले लिया है, पूरे 22,000 वाला। सीमा जोया की दोस्त ने 22,000 पर जोर देते हुए कहा, क्या इस गरीब कश्यप ने मोबाइल के पास भी मोबाइल आ गया। मैं तो हैरान हूँ। सनम के लहजे से हैरानगी वाज़ियतों पर झलक रही थी। वैसे इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। नूरीन ने इस्तफसार किया। वो सानिया बता रही थी कश्यप की खास दोस्त के इसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसने ही लेके दिया है मोबाइल। सीमा का लहजा काफ़ी राजदाना था। ओहो ओहो, सबके मुंह से ओ निकला। तौबा तौबा, शक्ल देखो इसकी, मस्कीन बनी फिरती है और काम तौबा तौबा। साइमा ने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा। यहाँ वैसे मोबाइल से याद आया, जोया तुम कब मोबाइल ले रही हो। सीमा ने जोया से पूछा। वो जोया इस सवाल पर कुछ हड़बड़ा सी गई। उसे तो थी जोया ये सवाल ज़रूर करेगी। मैंने अम्मी से तो कह तो दिया है, अब अम्मी की मर्ज़ी के वो लेके देती है या नहीं। ले लो यार, फिर तुम भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना। सनम ने कहा। जोया से मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। रात को कितना मज़ा आया ग्रुप में, नए मेंबर्स की कितनी दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। फिर सब रात को ग्रुप में होने वाली चैट का जिक्र करने लगे। जोया को अपना वजूद बेकार महसूस हुआ, इसलिए वहाँ से उठी आई। जोया के उठते ही फ़ज़ा में कहका गूंजा जिसने दूर तक जोया का ताक़ुब किया। जोया कराची के मुस्तवक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। ना तो इतने गरीब थे, ना इतने अमीर। सफ़ेद पोश वाली सलाह इन पर फिट आती थी। ज़ोया की माँ फ़ातिमा बेगम नरम तबीयत की मालिक, बुर्दबार और हौसलामंद ख़तून है। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के फ़ौरन बाद वालिद ने फ़ातिमा बेगम की शादी ज़ोया के बाप रबनवाज से कर दी। ज़ोया का बाप रबनवाज एक मुसील शख्स है जिसको काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब बच्चे छोटे थे तो दोनों नवाज़ और नवाज़ खान और फ़ातिमा बेगम हर वक्त लड़ते झगड़ते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों को यह एहसास हुआ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लड़ाई से बच्चों पर भी बुरा असरात पड़ सकते हैं। लिहाजा दोनों ने छोटी छोटी बातों लड़ने बंद कर दिया। साका फ़ौजी थे। फ़ौज की मुलाजमत से रिटायर के बाद उन्होंने बाज़ार में दुकान कायम की। विरासत में भी नवाज़ खान को खासा हिस्सा मिला था, जिसमें 2 दुकानें, एक घर जिसमें वो रहायश पजीर हैं और 3 कनाल के प्लाट पे पेंशन और 2 दुकानों के किराए से फ़ातिमा बेगम बहुत अच्छे हसन तरीके से घर चला रही थी।
زویا کے بعد نواز کے 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا 23 سالہ سارم سب سے بڑا 23 سالہ سارم دبئی میں اپنی جاب کر رہا تھا اور اپنی تنخواہ کا ایک حصہ باقاعدگی سے گھر بھیجواتا۔ دوسرے نمبر پر عاصم جو لاہور میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا، چھٹیوں کے وقت گھر پر ہوتا۔ اور آخر میں 17 سالہ زویا، جو رب نواز اور فاطمہ بیگم کو بے حد عزیز تھی لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتے، وعدہ ان کے لاڈ پیار سے زویا بگڑ ہی نہ جائے۔ جو فرسٹ ایئر میں ہے، زویا ایک کمزور اور ڈرپوک لڑکی ہے جو بہت جلد ڈر جاتی ہے۔ فاطمہ بیگم ہر وقت زویا کے لیے ہی پریشان رہتی ہیں۔ زویا بہت کوشش کرتی ہے کہ اپنی ڈرپوکیت والی عادت سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور زویا صرف کچھ حد تک ہی کامیابی حاصل ہوئی۔ رب نواز خان کا کوئی خاص رشتہ دار نہیں، ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ شاید و نادر ہی کبھی آئے ہوں ملنے کے لیے۔ صرف نواز خان کے پڑوس میں استاد نعیم ہی ایسے شخص ہیں جن سے رب نواز کی بچپن سے دوستی ہے، جو ابھی تک قائم دائم ہے۔ سعیدہ استاد نعیم کی بیٹی سے زویا کی خاصی چھپتی ہے۔ دونوں بہت اچھی دوست ہیں، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی، بلکہ ہمراز کہنا بہتر ہوگا۔ استاد نعیم کا ایک بیٹا حیدر جو سعیدہ سے بڑا تھا۔ مختصر یہ کہ دونوں پڑوس کے درمیان رشتہ داروں والے تعلقات تھے۔ رات کو جب کھانے پر زویا نہیں آئی، نواز خان نے فاطمہ بیگم سے پوچھا، زویا بیٹی دکھائی نہیں دے رہی؟ خفا ہو چکی ہے، وہ آج صبح ہی بغیر ناشتے کے کالج گئی۔ فاطمہ بیگم نے بتایا کہ وہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ زویا نے ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا۔ نواز خان کے چہرے سے پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ زویا نے موبائل کی خواہش کی ہے، سالوں بعد خواہش کی تو وہ بھی موبائل کی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی مجھ میں، کل ہی موبائل دلوا کے دے دوں گا۔ نواز خان نے فیصلہ کر لیا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ زویا جوان ہے، اگر وہ فاطمہ بیگم کے دل میں کئی خدشوں نے جنم لیا۔ وہ میرا خون ہے، نواز خان کی بیٹی ہے، کبھی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، مجھے پورا یقین ہے، بلکہ خود سے زیادہ یقین ہے مجھے اس پر۔ نواز کا لہجہ اٹل تھا۔ آج بھی تم نے یہ دال پکائی ہے؟ میں نہیں کھاؤں؟ کبھی تو کچھ اچھا پکا لیا کرو۔ امی نے دال کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ راشن ختم ہو گیا، یہی دال ہی بچی تھی تو پکا لی۔ 2 دنوں سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ راشن ختم ہو گیا ہے، راشن ختم ہو گیا، لیکن آپ سنتے کہاں ہیں؟ عورت بولی، 1000 دفعہ کہا ہے تم کو راشن کو صحیح استعمال کیا کرو، لیکن کبھی تم نے میری مانی ہے؟ مہینے کا راشن ہفتے میں ختم کر دیتی ہو، یہ کوئی تمہارا باپ کا گھر نہیں۔ مرد نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ ماں باپ کی یہ بحث سن کر پاس بیٹھی بچی سہم گئی، کہیں پر سے لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں، عورت نے بچی کو اندر جانے کو کہا۔ بچی نے فوراً سے حکم کی تعمیل کی۔ بچی کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بچی باہر نکلی، آوازیں ماں کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بچی نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنی بیوی یعنی بچی کی ماں کو مار رہا ہے۔ ماں باپ کے درمیان پھر لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ بچی برآمدے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ بچی کے گرنے کی آواز سے میاں بیوی دونوں بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کالج بریک کا وقت۔ زویا تم نے ابھی تک موبائل نہیں لیا؟ کل تو کہہ رہی تھی کہ بہت جلد لے لوں گی۔ سنم نے حیرانگی سے کہا، امی کو کہہ دیا ہے، ابو سے شاید رات کے کھانے پر بات کی تھی، آج یا کل لے کے دے دیں گے۔ اوہ پھر تو اچھا ہے۔ ویسے کیا زویا تمہیں پتہ ہے کشف کے ساتھ کیا ہوا؟ سنم نے محتاط لہجہ اختیار کیا۔ کس بارے؟ کشف کے ساتھ کیا ہوا؟ زویا نے ناسمجھی سے کہا۔ آخر میں الٹا سوال کر دیا۔ کشف کے باپ نے کشف کا رشتہ طے کر دیا اس کے کزن سے، سنم نے بتایا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کشف پڑھ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اتنی جلدی اس کی شادی کیسے کر دی؟ اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ زویا ابھی تک شوق تھی، یقین کرنا پڑے گا، اتنی جلدی شادی کرنے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ سنم نے کہا، کیسی وجوہات؟ زویا نے پوچھا۔ سنم نے آس پاس دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے گول دائرہ بنایا اور زویا کے کان کے قریب کر دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا کشف نے ایسا کیا؟ اوہ میرے خدا! زویا کی آنکھیں سنم کی خبر سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔
ہاں ایسا ہی کیا ہے اس کشف نے، اور یہ بات پورے محلے کو پتہ ہے، صنم مزید بولی۔ عصر کے بعد زویا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب فاطمہ زویا کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زویا زویا جی امی، زویا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ سائدہ کے گھر بریانی دے آنا، میں نے زیادہ پکائی تو سوچا بھجوا دوں، حیدر بیٹے کو بہت اچھی لگتی ہے۔ فاطمہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں یہ سب زویا مستعدی سے بولی۔ ارے زویا، تم اتنے دنوں بعد کہاں غائب تھی یار، ہم تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ سائدہ نے دروازے کھول پر کھڑے کھڑے ہی کئی شکوے کر ڈالے۔ اندر تو آنے دو، یہیں سے ہی لٹا دو گی کیا؟ زویا بولی، تشریف لائے، آپ کے لیے تو ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، یہ لو۔ زویا نے بریانی کی پلیٹ سائدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، امی نے بھجوائی ہے تمہارے حیدر بھائی کے لیے۔ زویا نے لفظ حیدر بھائی کو چبا کر ادا کیا۔ تم لاؤنج میں بیٹھو، میں یہ کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ امی ابو کہاں ہیں تمہارے، دکھائی نہیں دے رہے۔ زویا نے استفسار کیا۔ کسی عزیز کے یہاں گئے ہیں، جلدی جا جائیں گے، اور حیدر بھائی باہر ہیں۔ سائدہ بتاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ زویا لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور میز پر پڑا رسالہ اٹھا لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حیدر کی آواز زویا کے سماعت سے ٹکرائی، تو زویا نے اپنا جھکا سر اوپر کی طرف اٹھایا، جہاں حیدر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ میں نے 2 بار سلام کیا، لیکن تم حیدر زویا سے عمر کے لحاظ سے کافی بڑا تھا، اس لیے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ رسالہ پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے سنا نہیں، زویا خفیف ہوئی۔ سائدہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ بلا باہر گئی ہے، آنے دو سائدہ کو، پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لیا مجھ سے۔ زویا دل ہی دل میں سوچنے لگی، اور یہ رسالہ دوبارہ میں تمہارے ہاتھوں میں نہ دیکھوں، میں دیکھوں یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے، نہ کہ ناول پڑھنے کی۔ اب لمبا لیکچر شروع ہونے والا تھا، جس کے لیے زویا اس بار بالکل تیار نہیں تھی۔ 7 سال پہلے ڈاکٹر جیسے ہی وارڈ سے نکلا، دونوں مرد عورت ڈاکٹر کی طرف بے چینی اور پریشانی لیے بھاگے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بیٹی ٹھیک تو ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ مرد کے چہرے پر پریشانی کے اثرات واضح تھے، تو عورت کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ آپ دونوں میرے کیبن میں آئے، کچھ ضروری بات ہے جو آپ دونوں کو بتانی ہے۔ مرد عورت دونوں ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکٹر اتنے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ دونوں یہاں تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر نے مرد عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مرد عورت ڈاکٹر کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو کوئی بیماری تو نہیں؟ مرد نے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی کو تو کوئی بیماری نہیں، لیکن آپ دونوں کو بہت بڑی بیماری ہے۔ ڈاکٹر بولا، ہم دونوں کو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ بھلا ہمیں کیا بیماری ہو سکتی ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ مرد نے بتایا، یہ دوسری بار ہے جب زویا پر بے ہوشی کا دورہ آیا ہے، آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کس وجہ سے یہ دورہ آیا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ مرد عورت نے سر جھک گئے۔ آپ دونوں کب تک چھوٹے بچوں کی طرح لڑتے رہیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ماں باپ کی لڑائیوں اور چکلشوں سے بچے کتنے متاثر ہوتے ہیں، ان کے کیریئر پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں؟ کاش آپ کو اس کا احساس ہو سکے۔ اگر لڑنا بھی ہے تو کم از کم بچوں کے سامنے تو نہ لڑیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ میں نے تو زویا کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنا دفاع کیا۔ سر، کمرے میں بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ دونوں کو ایک کمپرومائز کرنا ہوگا۔ میں یہ دوائیاں لکھ دے رہا ہوں، وقت پر دینی ہے۔ ڈاکٹر نے چٹ پر کچھ لکھا اور نواز خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ گڈ مارننگ ٹیچر۔ کلاس روم میں جیسے ہی ٹیچر داخل ہوئی، سب بچے مؤدبانہ کھڑے ہوئے۔ جب ٹیچر مسکرائی تو بچوں، ٹیچر نے اپنی چیئر کے قریب آ کر کہنا شروع کیا، آج ہماری کلاس میں نئی اسٹوڈنٹ آئی۔ سب بچے مہاتن گوش تھے۔ زویا آؤ، سب کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ زویا دروازہ کھولتے ہوئے اندر کو داخل ہوئی اور ٹیچر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر جھکائے زویا کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنا تعارف تو کرواؤ، ٹیچر بولی۔ میں نہ زویا یا اس سر جھکائے زویا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، بمشکل ہی منہ سے لفظ اٹکتے ہوئے ادا ہوئے۔ ارے یہ تو توتلی ہے، کلاس میں شرارتی بچے نے آواز لگائی۔ میرا نام زویا ہے، سب بچوں کا مشترکہ کہکا کلاس میں گونجا۔ سائلنٹ ٹیچر چلائی۔
تب بچے خاموش ہو گئے۔ آج اس کا اسکول میں پہلا دن ہے اور تم سب اس کا مذاق اڑا رہے بولو بٹ جب تم سب کا بھی پہلا دن تھا تو تم لوگ اس سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ سوری ٹیچر، سب بچے یک آواز ہو کر بولے۔ زویا گھبراؤ مت، جا کر وہاں پر سائدہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ چلو گڈ گرل۔ ٹیچر نے زویا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ زویا جا کر سائدہ کے قریب بیٹھ گئی۔ میرا نام سائدہ ہے، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں زویا ہنوز سر جھکائے ہوئے تھی۔ اپنا بیگ یہاں پر رکھ دو، آسانی ہو۔ یہیں سے زویا اور سائدہ کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ اسکول کی چھٹی۔ زویا یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک یکشا لینے نہیں آیا تمہیں؟ مس ناظمہ، زویا کی ٹیچر زویا کو دیکھ کر زویا کے قریب آئی۔ پتہ نہیں، ابو نے تو کہا تھا کہ تمہیں لینے میں رکشے والے کو بھیج دوں گا۔ زویا بولی۔ اوہ اب تو بہت دیر ہو گئی، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلی جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گی۔ ناظمہ نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا ناظمہ کے ساتھ چل پڑی۔ رکشا۔ ناظمہ نے رکشا روکا۔ دونوں رکشے میں سوار ہو گئیں۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ ناظمہ نے پوچھا۔ وہ آج پہلا دن تھا نا، اس لیے پھر سب کی نظریں مجھ پر تھیں تو میں گھبرا گئی۔ زویا بولی۔ اتنا گھبرانا اچھا نہیں ہوتا، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ہر بار ناکام ہو جاتی ہوں۔ زویا اداسی سے بولی۔ اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے، کوشش کرو، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہی کامیابی عطا کرتا ہے۔ ناظمہ گویا ہوئی۔ میں ضرور کوشش کروں گی، زویا نے عزم سے کہا۔ اب سے گھبرانا مت، ناظمہ نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بس یہاں پر روک دے، میرا گھر سامنے والی گلی میں ہے، زویا نے کہا تو رکشا رک گیا۔ اس گلی میں ہے تمہارا گھر؟ یہ تو میرے گھر کے قریب ہو تم۔ ناظمہ حیران ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں ٹیچر۔ زویا رکشے سے اترتے ہوئے بولی۔ چلو خدا حافظ۔ موجودہ وقت۔ دے آئی بریانی لاج میں اندر داخل ہوتی زویا سے امی نے سوال کیا۔ ہاں دے آئی۔ بہت دیر نہیں لگا دی تم نے؟ فاطمہ بیگم نے استفسار کیا۔ وہ حیدر بھائی کا وہی پرانا لیکچر شروع ہو گیا تھا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پڑھائی پر توجہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو رہ کر کفت ہو رہی تھی لیکن بتا نہیں سکتی، آخر کو ہمارے استاد اور آپ کے لاڈلے یوں ٹھہرے۔ زویا چڑ کر بولی۔ خیریت تو ہے؟ آج ہماری بیٹی کس پر اتنا غصہ ہے؟ نواز خان نے اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ابو آپ، آج میں نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر دی۔ کیا مطلب ہے ابو؟ زویا ابھی تک حنوط بنی تھی۔ یہ نواز خان نے شوپر اوپر کیا جس میں نیا نکوہ موبائل تھا۔ زویا کی تو چیخ نکل گئی۔ صبح کے 10 بجے اتوار سائدہ زویا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ دونوں زویا کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی محض ایک گفتگو تھی۔ زویا تم نے موبائل لے لیا، مجھے بتایا تک نہیں، مجھے سخت افسوس ہوا۔ سائدہ ایک ہی گلہ کیے جا رہی تھی۔ یار کل ہی تو لایا تھا ابو، اب رات کو تو تم کو بتا نہیں سکتی تھی، اب تمہیں پتہ چل گیا تو ہے نا، تو ختم کرو یہ ناراضگی۔ زویا نے کہا۔ ویسے کیا تم نے موبائل لے کے ٹھیک کیا؟ سائدہ کا سوال اپنے اندر کافی سوال لیے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ زویا ٹھٹکی۔ آج کل بچوں، جوان، بوڑھوں سب کے پاس ہے، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، بلکہ آج کل تو فقیروں کے پاس بھی موبائل آ گیا ہے۔ یہ میری پہلی فرمائش تھی امی ابو سے۔ زویا بولی۔ تم تو غصہ ہو گئی، میرا سوال کا یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب پر ہر قسم کی ویڈیو آتی ہے، موبائل پر ہر قسم کی ویڈیو آتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ سائدہ کافی محتاط لہجے میں بولی تھی۔ بس سالوں سے تمہاری دوست ہوں، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، اتنا یقین بھی نہیں ہے مجھ پہ؟ زویا منہ بسوڑ کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اچھا بابا، سوری، میں نے جنرل سی بات کہہ دی، اب ناراض تو مت ہو۔ سائدہ زویا کو مناتے ہوئے بولی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ تم میں بھی حیدر بھائی کی روح سما گئی ہے۔ توبہ توبہ، ایسے تو مت کہو، اگر ان کو پتہ چل گیا تو؟ خبردار، ان کو بتانا بھی مت، زویا دانت پیستے ہوئے بولی۔ 7 سال پہلے زویا اور ناظمہ کی
اب اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی زویا ناظمہ کے کافی قریب ہو گئی تھی زویا ایک دن ناظمہ کو اپنے گھر لے گئی، وہاں پر فاطمہ بیگم سے ملاقات ہو گئی۔ ناظمہ نے فاطمہ بیگم سے کہا، یہ زویا شروع سے ہی ایسی ہے یا اب ہو گئی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ؟ میرا مطلب زویا کی گھبرانے والی عادت میں نے دیکھا کہ زویا بہت جلد گھبرا جاتی ہے۔ ناظمہ نے وضاحت کی، نہیں شروع میں تو ایسی نہیں تھا، لیکن جب ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمہ بیگم کچھ بتانے سے کترا رہی ہو۔ دیکھیے آپ مجھ پر پورا اعتماد کر سکتی ہیں، میں زویا کی ٹیچر ہوں، اس کے بارے میں اچھا سوچوں گی۔ کیا مطلب کیا میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ فاطمہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی، ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے علاج، ہر بیماری کا ایک علاج موجود ہوتا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں جو جانے مانے ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس زویا کو لے جاؤں گی، اب کا آسان ہوگا ہم پر۔ فاطمہ بیگم بولی، ارے نہیں مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ناظمہ نے کہا، آؤ آؤ، آپ نے آ کر ہمارے غریب خانے کو رونق بخش دی۔ ڈاکٹر عرفان جو ایک ماہر سائکیٹرسٹ تھا، جو کہ رشتے میں ناظمہ کا خالہ کا بیٹا تھا، تو ناظمہ کو پسند بھی کرتا تھا، رشتہ بھی بھجوایا تھا، لیکن ناظمہ نے انکار کر دیا تھا۔ اندر آدمی ناظمہ کو دیکھ کر شوخی سے کہا، ہر وقت اپنا یہ فضول مذاق بند کرو، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو، میں یہاں پر کام سے آئی ہوں، باتیں کرنے نہیں۔ ناظمہ نے ٹوکا تھا، جیسا آپ کا حکم۔ عفان نے تابعداری سے کہا، بیٹھو، آج میں ایک پیشنٹ کو لے کے آئی ہوں، زویا میری اسٹوڈنٹ۔ ناظمہ نے زویا کی طرف دیکھا، مسکرائی، جس نے گھبرائی ہوئی زویا کو بھی تھوڑا حوصلہ ملا۔ عرفان نے زیر لب کہا، کچھ تفصیل بتاؤ، عرفان نے پوچھا۔ جواباً ناظمہ نے سارے واقعات اور زویا کی موجودہ حالت کے بارے میں بتا دیا۔ سب سے پہلے میں تمہیں اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ تم فیصلہ کر سکو کہ کس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ بتاؤ، تاکہ میری معلومات میں بھی تھوڑا اضافہ ہو۔ اوکے، پینک ڈس آرڈر بے چینی اور گھبراہٹ ذہنی صحت کے حوالے سے ایک اہم مرض ہے۔ پینک ڈس آرڈر ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کو شدید بے چینی اور گھبراہٹ کے دورے کی کیفیت ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ابھی خدا نخواستہ مر جائے گا، یا اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یا وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس طرح کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اس میں شدید قسم کی علامات آتی ہیں، جس کے اندر دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، منہ کا خشک ہو جانا، جسم پر کپکپی ہونا، طاری ہونا، پسینے آنا، سینے میں درد محسوس کرنا، پورے جسم میں سوجن چھپانا، ایسا لگتا ہے جیسے پورے جسم میں خون بہت تیزی سے گردش کر رہا ہو۔ یہی پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں۔ یہ کوئی دل کی بیماری نہیں۔ جب متواتر اٹیک ہوتے ہیں تو خوف رہتا ہے کہ کہیں پھر وہ کیفیت نہ ہو جائے۔ پینک ڈس آرڈر کے اٹیک بغیر کسی وجہ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کو کچھ خاص جگہوں پر یہ کیفیت بنتی ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے دور ہیں، یا اس جگہ پر یہ کیفیت بنی گئی تو وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ہجوم، لفٹ وغیرہ۔ مثال کے طور پر، اگر ہم جنگل میں ہیں اور شیر ہمارے پیچھے لگ گیا، یا ایک عمارت میں ہیں اور شدید زلزلہ آ گیا، تو ساری علامات جو کہ ایک پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ فیل کرتے ہیں، وہ ایک عام انسان بھی فیل کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دفاع کی طرف توجہ دے، اپنی جان بچا سکے۔ پینک ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے جو نظام ہے الارم سسٹم، اس میں کچھ ایڈی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جس کے بعد وہ ایک غیر ضروری حد تک احساس ہو جاتا ہے۔ یہ بغیر کسی خطرے کی یہ علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ عفان نے استفسار کیا۔ نہیں، تم جاری رکھو۔ اس کے دو علاج، پہلا دوائیوں سے، دوسرا سائیکو تھراپی سے، بات چیت کے ذریعے۔ دوائیوں کے علاج کے پیچھے بیسک جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو الارم سسٹم ہے یہ کچھ مکینیکی بنیاد پر چل رہا ہے، اور پینک ڈس آرڈر میں جو اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، دوائیاں اس بیلنس کو دوبارہ سے بحال کرتی ہیں۔ اس سے الارم سسٹم دوبارہ اپنے لیول پر آ جاتا ہے۔ ایک بار دوائیاں لینے کے بعد یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ کافی
محفوظ قسم کے ادویات ہوتی ہیں جو ان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ دوسرا جو علاج ہے وہ ہے سائیکو تھراپی، یعنی بات چیت کے ذریعے علاج، اور ان کے اندر جو سب سے زیادہ اہم طریقہ استعمال ہوتا ہے ان کو گینیٹو بی لیول تھراپی، جس کا مطلب ہم ان سوچوں اور ان رویوں کے اوپر کام کرتے ہیں جن کو تبدیل کر کے ہم پینک ڈس آرڈر کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ سوچنا کیا ہے کہ انسان کو ایک سوچ آئی ہے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی دوسری سوچ، اگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہے تو مجھے ضرور کوئی بڑا مسئلہ ہوگا۔ حالانکہ دل کی دھڑکن کا بڑھنا ایکسرسائز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نیند پوری نہ ہو، تھکاوٹ ہو، یا وہ ساری سوچیں ہیں جو پینک ڈس آرڈر کو کھانا نہ کھلانے کا کام کرتی ہے۔ تو ہم ان سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں، ان رویوں کو بدلتے جن پینک ڈس آرڈر کو تقویت ملتی ہے۔ کون سے رویہ ہجوم والی جگہوں پر یہ اٹیک ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ان جگہوں پر جانا چھوڑ دیتے ہیں، آخر میں وہ سب اپنے گھر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ تو یہی سب ہوتا ہے پینک ڈس آرڈر۔ یہ اتنی لمبی تفصیل تم نے یاد کیسے کی؟ میں تو تمہیں 100 میں سے 100 نمبر دوں گی، بلکہ ہمارے اسکول میں مقابلہ ہے تقریر کا، تم اس میں ضرور حصہ لے فرسٹ آؤ گے۔ ناظمہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ عفان نے کہا۔ مذاق کر رہی ہوں، اب بتاؤ کیا سوچا اس کے بارے میں؟ ناظمہ نے سنجیدگی سے کہا، میرے خیال سے دوائیوں والا علاج بہتر رہے گا، اس کے لیے یہ ابھی چھوٹی ہے، میں یہ میڈیسن لکھ رہا ہوں، باہر سے منگوانی پڑیں گے، جب آ جائیں گے تو بھجوا دوں گا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ ناظمہ نے کہا، ارے اتنی جلدی؟ چائے تو پی کر جاؤ، کتنے گھنٹوں سے بٹھائے رکھا ہے، اب چائے کا پوچھ رہے ہو؟ پھر آؤں گی تو۔ ناظمہ نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ چلو ٹھیک ہے، اور ہاں زویا کے 3 سیشن ہوں گے تو باقاعدگی سے حصہ لانا، دوائیوں کے ساتھ سیشن بھی ضروری ہے۔ کیا میں زویا سے کچھ منٹ بات کر سکتا ہوں؟ آف کورس۔ موجودہ وقت زویا کالج سے باہر آ رہی تھی۔ کالج بس سے اترنے کے بعد کچھ دور پیدل چلنے کے بعد اس کا گھر تھا۔ زویا تیز تیز قدم لیتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایسے لگا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ زویا نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہوگا، زویا جھٹ لیکن پھر لگا جیسے اس کا واقعی کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو کچھ دور فاصلے پر ایک نقاب پوش موٹر سائیکل پر بیٹھا زویا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اوپر کو لہرایا۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون؟ زویا بڑبڑائی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ زویا مڑی اور بھاگنا شروع کر دیا، پھر ایسی بھاگی کہ گھر آ کر ہی سکون لیا۔ رات کے 8 بجے امی ابو کے سونے کے بعد زویا نے چپکے سے موبائل اٹھا لیا۔ حالانکہ زویا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات کو موبائل نہیں یوز کرے گی، لیکن موبائل کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اگر ایک بار لگ جائے تو پھر انسان کو توبہ کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زویا نے میسنجر کھولا تو سنم، سیما اور دوسری فرینڈز کے میسج آئے تھے۔ تبھی ایک میسج آیا، ہیلو، کسی کے خان نام کی آئی ڈی سے۔ زویا نے میسج کا جواب نہیں دیا، سیدھا پروفائل کھول دی کے خان کی۔ یہ تو بہت ہینڈسم ہے۔ زویا نے پکچر پر تبصرہ کیا، پھر واپس میسنجر کھولا اور ٹائپ کیا، جی آپ کون؟ میں انسان۔ فوراً جواب آیا، مجھے پتا ہے آپ انسان ہیں، کس لیے میسج کیا؟ زویا نے غصے والی ایموجی بھی ساتھ سینڈ کی، بھیجی۔ اوکے، آپ تو غصہ ہو گئی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، جواب آیا۔ زویا کا آج آخری سیشن تھا جو کامیاب رہا۔ زویا بہت نارمل ہو گئی تھی۔ آج اتوار دن تھا۔ زویا ناظمہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ناظمہ کی والدہ والد کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے، ناظمہ اور زویا کے سوا گھر پہ کوئی نہیں تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ ناظمہ کمرے سے نکلی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول دیا۔ ناظمہ کا خیال تھا کہ امی ابو ہوں گے، لیکن ناظمہ کے سامنے نقاب پوش کھڑا تھا، اس کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ناظمہ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن نقاب پوش نے اپنے قوی ہاتھوں سے ناظمہ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کون ہیں آپ، اور اس طرح بغیر اجازت کس کے گھر میں کیسے گھس رہے ہیں؟ ناظمہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ نقاب پوش نے ناظمہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ ناظمہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن
اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ شور سن کر زویا بھی نکل آئی۔ زویا باہر مت آنا، دروازہ بند کر دو، جلدی کرو، ناظمہ چیخی تھی۔ زویا نے جھٹ سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ او شٹ، نقاب پوش نے کہا۔ زویا، اندر موبائل رکھا ہوا ہے، پولیس کو فون کرو، جلدی کرو زویا، گھبرانا مت زویا، ناظمہ نے کہا۔ چپ کر، نقاب پوش نے تھپڑ مارا اور گالی دی۔ نقاب پوش نے ناظمہ کو کمرے کے اندر لے گیا۔ ناظمہ چلائی، زویا پولیس کو فون کرو زویا پلیز۔ زویا نے دروازہ کھولا اور باہر کو بھاگی۔ پیچھے سے ناظمہ کی آواز آئی، زویا زویا، اندر فون رکھا۔ پھر یہ آواز آنا بھی بند ہو گئی اور ہو گیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ مس ناظمہ کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا ہے۔ لوگوں کو باتیں کرنے کا نیا موقع مل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس موقع سے پورا استفادہ کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ چکر تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی پاگل نہیں کہ گھر میں گھس جائے، خود ہی بلایا ہوگا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ناظمہ کے والد نے بدنامی کے باعث رپورٹ نہیں کی اور رات کی تاریکی میں یہ محلہ چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے۔ لوگ بھی اس قصے کو دھیرے دھیرے بھول گئے۔ کچھ سال نواز خان بھی اس محلے سے شفٹ ہو کر دوسرے محلے چلے گئے۔ موجودہ وقت: مجھے آپ سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، زویا نے میسج کیا۔ مجھے ایک دوست کی ضرورت ہے، میں بہت تنہا ہوں، جواب آیا۔ اوہ اچھا، وجہ؟ میرے موم ڈیڈ اس دنیا میں نہیں، اداس امیجی کے ساتھ جواب آیا۔ اوہ سوری، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ دوبارہ پوچھا۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ ایسے کیسے؟ اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن جواب ضرور دینا، تاکید کی۔ اوکے۔ کالج: صنم، تم یہاں پر اکیلی بیٹھی ہو، باقی سب کہاں ہیں؟ زویا نے درخت کے سائے تلے بیٹھی کتابوں میں مگن صنم سے پوچھا اور صنم کے پاس بیٹھ گئی۔ ہوں گی یہیں کہیں، صنم نے سرسری سا جواب دیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اگر تم فری ہو تو۔ کیا بات ہے؟ کہو، مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ صنم نے پوچھا۔ ایک لڑکا جو مجھے کئی دن سے میسج کر کے تنگ کر رہا ہے اور دوستی کرنے کو کہہ رہا ہے، میں نے تو ابھی تک اسے جواب نہیں دیا۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ تمہیں تو ان سب چیزوں کا تجربہ ہے۔ زویا نے بات ختم کی۔ میں تو تمہیں مشورہ دوں گی کہ دوستی نہ کرو، یہ دوستی نقصان دہ ہوتی ہے، صنم بولی۔ یہ پہلے لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے اچھے میسج کرتے ہیں، پھر ملنے کو کہتے ہیں، پھر اگر انکار کرو تو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ میری مانو تو اس چکر میں نہ پڑو، ورنہ پچھتاؤ گی، صنم نے اتنا کہا اور پھر سے کتاب پر جھک گئی۔ میں باقی کیوں دیکھ لوں، زویا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کئی دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ زویا کو عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ ابھی وہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ زویا، یہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں کیوں کروں اس کا میسج کا انتظار؟ زویا نے خود کو ٹوکا۔ کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے؟ زویا نے آواز پر موبائل آن کیا، میسج کھولا تو اس کا میسج آیا تھا۔ سلام، میری بہن کی طبیعت بہت خراب تھی تو اس کے پاس کیا تھا، اس لیے آپ کو کچھ دن سے میسج نہیں کر پایا۔ اب آ گیا ہوں تو میسج کیا۔ آپ کو سوچنے کو تو اچھا خاصا وقت مل گیا تھا، تو کیا سوچا آپ نے؟ زویا نے میسج پڑھا۔ کیا جواب دوں؟ اب ہاں کروں یا نہ؟ اف! زویا عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے صنم کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں؟ زویا نے ایک لمبی سانس خارج کی اور لکھا، اوکے۔ سائدہ کی امی زویا کے گھر بما مٹھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ دونوں برانڈے میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ خیر تو ہے سکینہ، یہ مٹھائی کس خوشی میں لائی ہو؟ فاطمہ بیگم نے پوچھا۔ حیدر کی نوکری لگ گئی ہے ماشاءاللہ، کہہ رہا تھا، اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی دیں گے، سائدہ کی امی نے بتایا۔ لہجے سے ہی خوشی کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ مبارک ہو، اللہ اسے اور بھی کامیابیاں عطا فرمائے، فاطمہ بیگم نے کھلے آمین آمین۔ سائدہ کی امی نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ میں تمہیں کچھ اور ضروری بات بتانے آئی ہوں۔ سائدہ کی امی کچھ کہتے ہوئے رکی،
دیکھو میں کئی بار تمہارے گوشت گزار کر چکی ہوں کہ زویا کو میرے حیدر کے لیے دے دو۔ تم اور نواز بھائی آپس میں مشورہ کر بتانا۔ سائدہ کی امی نے اپنی بات ختم کی۔ میرا تو بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جو میری بیٹی کو خوش رکھ سکے۔ حیدر ایک اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، میں زویا کے باپ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ ہاں ہاں، اور حیدر نے کہا ہے زویا کی مرضی بھی پوچھ لینا۔ حیدر نے تاکید کی ہے۔ زویا میری بات نہیں ٹالتی، فرمانبردار ہے میری بیٹی۔ رات کے کھانے پر زویا کی امی نے بات چھیڑی۔ سکینہ آئی تھی، آج حیدر کی نوکری لگ گئی ہے، مٹھائی لائی۔ اوہ یہ تو اچھی خبر ہے، نواز خان نے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے حیدر کے لیے زویا کا رشتہ مانگا ہے۔ فاطمہ بیگم نے جیسے زویا کے سر پر بم پھوڑا۔ کھانے پر جھکی زویا نے سر اٹھایا۔ وہ پاگل جو رشتہ بھجوا دیا، وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ زویا غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فاطمہ بیگم اور نواز خان دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ یہ اس کو کیا ہو گیا؟ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ فاطمہ بیگم بولی۔ تمہیں اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نواز خان نے کہا۔ ابھی تو پتہ چل جاتا نا اسے۔ حیدر ایک اچھے مزاج کا سلجھا ہوا لڑکا ہے، کوئی بری عادت بھی نہیں، نہ کسی سے کوئی دوستی وغیرہ۔ میں اس کے دوستوں کو بھی جانتا ہوں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نواز نے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا لڑکا زویا کے لیے پھر نہیں ملے گا۔ میں تو سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں، لیکن زویا کے تیور دیکھ کر لگتا ہے وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی۔ فاطمہ بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ایک عرصے سے اسے بھائی کہتی آ رہی ہے، اس لیے حقیقت تسلیم کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اور رہی بات عمر کی، تو 5 سال اتنے بڑے نہیں۔ میں نے بہت ایسے جوڑے دیکھے ہیں جن کی عمر میں اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نواز خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نواز خان کے کمرے میں جانے کے بعد فاطمہ بیگم برتن سمیٹنے لگیں۔ رات کے 9 بجے تھے۔ زویا حسب معمول موبائل پر مصروف تھی۔ اس میسج کرنے والے کے بارے میں اس نے زویا کو بہت کچھ بتا دیا تھا۔ مثلاً وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا جب اس کی عمر 5 سال تھی۔ اب وہ کافی عرصے سے اکیلے زندگی گزار رہا تھا۔ عمر 22 سال تھی۔ ریئل نام نادر تھا۔ سلام، نادر کا میسج آیا۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ کیوں؟ میرے ماں باپ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا۔ ویسے کس سے طے کر رہے ہیں تمہارا؟ اب وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا رشتہ؟ پوچھا گیا۔ ہے کوئی بیوقوف؟ زویا بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ پھر نادر نے کئی فنی ویڈیو سینڈ کی، جس سے زویا کا موڈ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ویسے کیا تم مجھے وائس میسج کر سکتی ہو؟ برا نہ مت ماننا، میرا موبائل میں ٹائپ کرنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ پہلے آپ کریں۔ اوکے ابھی کرتا ہوں، لیکن تم بھی کرو گی؟ ہاں بھی کروں گی۔ اب میسج سے بات وائس میسج تک پہنچ چکی تھی۔ سائدہ جلدی سے کچن میں جاؤ، مہمانوں کے لیے کچھ لے آؤ، سکینہ نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی کہا۔ جی امی، ابھی جاتی ہوں، سائدہ بولی۔ کچھ منٹ میں ہی چائے اور ساتھ میں نیمکو اور دیگر لوازمات لیے لانچ میں داخل ہوئی تو دونوں خواتین، جن کی نظریں سائدہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سائدہ نے ماں کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ کون ہے؟ جواباً امی نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی سائدہ ہے۔ السلام علیکم، سائدہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے آپ کی بچی۔ آؤ یہاں پر بیٹھو، ایک خاتون نے کہا تو سائدہ کو بعد خواستہ وہاں پر بیٹھنا پڑا۔ دونوں خواتین نے سائدہ پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ سائدہ تحمل سے جواب دیتی رہی۔ ویسے لڑکی کے لیے کچھ بنایا بھی ہے میرا سیٹ وغیرہ؟ پہلی خاتون نے لالچی انداز میں کہا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں بنوایا۔ سکینہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی، اور جہیز کے بارے میں بھی بہت سے سوال کیے۔ کیا دیں گے؟ یہ نہیں دیں گے، وہ دیں۔ دولہے کو موٹر سائیکل بھی دیں، دلہن کو لے کے آنے میں آسانی ہو۔ دونوں خواتین کی فطرت کافی لالچی تھی۔ چپ کریں آپ، نکلیں بھائی۔ سائدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نکلیں آپ، رشتے کے لیے آئی ہیں یا سامان کی لسٹ دینے؟ اتنے آپ لوگوں کی اوقات نہیں آپ کی۔
साहिदा गुस्से से तमतमाते हुए बाहर चली गई। तौबा तौबा, कितनी बदजुबान लड़की है, शुक्र है बच गया। दोनों खवातीन उठ खड़ी हुई। किना ने रोकने की लाख कोशिश की लेकिन बेसुध। आंटी क्या जोया घर पर है? साहिदा ने किचन में झांक कर पूछा। हाँ, वो सनम से मिलने गई है। उसके घर कॉलेज का कुछ काम था, उसके सिलसिले में। फातिमा बेगम जो दोपहर का खाना पका रही थी जवाब दिया। तुम लॉज में बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपना रसाला लेने आई थी, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। साहिदा बोली। हाँ, वो कमरे में पड़ा होगा, ले लेना। साहिदा जोया के कमरे में चली गई। रसाला मेज़ पर ही पड़ा था। साहिदा ने उठा लिया। एक लम्हे के लिए साहिदा छटकी। जोया का मोबाइल रसाले के नीचे ही पड़ा था। ओहो, तो ये है जोया का मोबाइल। काफ़ी महंगा मालूम होता है। साहिदा इश्तियाक से मोबाइल को देखने लगी। ऑन करके देख लेती हूँ क्या है इसमें। शुक्र है इस पर कोई कोड नहीं। साहिदा ने मोबाइल को ऑन किया। बेख्तियार साहिदा की उंगली मैसेंजर पर लगी, जिसे मैसेंजर। ये क्या? सादा नादर के किए गए हुए मैसेजेस पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ रही थी साहिदा को हैरत के झटके लग रहे थे। साहिदा ने वॉइस मैसेज भी सुन लिए। ओ खुदाया, ये जोया क्या कर रही? माँ बाप ने मोबाइल लेके दे दिया, अब वो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। साहिदा बेयकीनी के आलम में थी। मुझे हैदर भाई को बताना होगा इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। साहिदा ने मोबाइल रखा और तेज से कदम उठाती अपने घर को चली गई। साहिदा को देखने आज कुछ लोग आए थे, लेकिन उन्होंने इतनी चीज़ों की डिमांड की कि बस क्या बताऊं। सकीना ने फातिमा बेगम को बताया। साहिदा बोझ तो नहीं आप पर के ऐसे लालचियों से उसकी शादी करवा रही हैं? अच्छी भली लड़की है। फातिमा बेगम ने कहा। हाँ, ठीक कह ही रही हो तुम। मैंने जो कल बात कही थी तो क्या सोचा तुमने? सकीना ने सवाल किया। हमारी तरफ से तो हाँ है, हमें हैदर पसंद है, अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जोया और फातिमा बेगम के चेहरे पर उदासी की एक लहर सी आ गई। क्या हुआ? जोया राजी नहीं? फातिमा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, हैदर ने भी कहा था वो नहीं मानेगी। सकीना काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी। मैं इससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। मम्मी जल्दी करें, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। जोया ने फातिमा बेगम से कहा, जो जोया का सूट इस्त्री कर रही थी। ये लो, हो गया नाश्ता किचन में रखा है, अच्छे से खा लेना, छोड़ना मत। फातिमा बेगम ने तायीद की। हाँ हाँ, खा लूँगी। जोया ने सूट फातिमा बेगम के हाथ से लेते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद जोया ने अच्छी तरह चादर ओढ़ी। मम्मी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना। और कई दुआएं दी। जोया जैसे ही घर से निकली तो हैदर भी अपने घर से निकल रहा था। दोनों की नज़रें चार हुई। जोया रुको। जोया रुकी नहीं। हैदर को नज़र अंदाज करके तेज तेज कदम उठाती एक गली में मुड़ गई जो शॉर्टकट था। हैदर ने बाइक स्टार्ट की और जोया जिस गली में मुड़ी, इस गली में बाइक मोड़ ली। जोया कुछ ही दूर आगे गई। हैदर ने बाइक की स्पीड तेज़ की और बाइक जोया के करीब ही जाकर रुकी। मुझसे ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे मैं कोई डाकू भी? बैठा, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। हैदर ने ऑफर की। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। जोया काफ़ी नर्वस थी इस वक्त की, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी का मामला था, इसलिए उसे हिम्मत करनी पड़ी। किस चीज़ की तवक्को? हैदर ने मुस्लिम हैरानगी से कहा। आपने रिश्ता क्यों भिजवाया? मेरी आपकी उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने नहीं भिजवाया, अम्मी को शौक था। मैं पहले ही कह दिया था अम्मी से कि पर अम्मी नहीं मान रही थी। हैदर का लहजा काफ़ी नरम था। चलो अब बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ आता हूँ। ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। तो यह कहते हुए आगे बढ़ी। हैदर भी रुका नहीं, वापस मुड़ गया। इस रात जोया नादर से बात कर रही थी। जब नादर ने कहा, जोया अब हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्या हम दोनों फेस टू फेस मुलाकात कर सकते हैं? किस लिए? जोया को अजूबा हुआ। पहले दोस्ती की, फिर कहा वाइस करो, फिर कहा करो। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुलाकात मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। जोया ने इनकार किया। हम कौन सा गुनाह का काम करेंगे? सिर्फ मिलेंगे, बात करेंगे, प्लीज़ मान जाओ। कुछ मिनट तक इल्तिजाएं करता रहा। बिलाखिर जोया को हाँ कहना पड़ी।
ہاں لیکن صرف کچھ منٹ کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ پھر نادر نے جگہ کا نام وغیرہ بتایا کہ کس جگہ آنا ہے۔ آج اتوار تھا، حیدر اپنے کمرے میں بیٹا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ حیدر بھائی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے میں کھڑی سائدہ نے اجازت طلب کی۔ ہاں آ جاؤ، اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے سمجھا آپ مصروف ہیں تو۔ سائدہ ہلکا سا مسکرائی۔ ارے نہیں، آ جاؤ، بیٹھو یہاں پر۔ حیدر نے جگہ دی تو سائدہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ بولو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ سائدہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا یہ سب مجھے تم اب بتا رہی ہو؟ کیا پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ کر دیکھو زویا گھر پر ہے یا نہیں، حیدر بولا۔ سائدہ بھاگی۔ کچھ منٹ بعد سائدہ بھولے ہوئے سانس کے ساتھ بھاگی ہوئی آئی۔ وہ زویا باہر گئی ہے کسی دوست سے ملنے۔ یہ سنتے ہی حیدر تیزی سے بھاگا۔ بائک سٹارٹ کی۔ مجھے زویا کو بچانا ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے۔ زویا بس اسٹاپ پر کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، کافی ڈپریشن لگ رہی تھی۔ تبھی ایک کار آ کے زویا کے پاس رکی، ڈور کھول گیا۔ آؤ بیٹھو۔ جو گاڑی ڈرائیور کر رہا تھا اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زویا تیزی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے چلتے پڑی۔ زویا نے سکون کی سانس خارج کی۔ نادر نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا اور سن گلاسز پہنے تھے۔ کیسی ہو زویا؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں سب سے پہلے تمہیں گھر لے جاؤں گا، امی اور بہنوں سے ملواؤں گا، نادر نے بتایا۔ ہاں میں بھی تمہارے ماں اور بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ زویا نہیں ملی؟ حیدر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سائدہ نے پوچھا۔ نہیں ملی آنٹی انکل نے ایک بار بھی نہیں سوچا بھلا کوئی لڑکی کو بھی موبائل لے کے دیتا ہے، اب بھی پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ۔ حیدر نے تلخی سے کہا۔ میں فاطمہ آنٹی کو بتا دوں کیا؟ سائدہ بولی۔ ہرگز نہیں، انہیں مت بتانا، میں زویا سے بات کروں گا۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہمیں ان کو بتانا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ حیدر اس وقت کافی بے بس نظر آ رہا تھا۔ کچھ منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد نادر کا گھر آ گیا تھا۔ نادر نے گاڑی روکی۔ آ گیا گھر۔ نادر نے گاڑی پارک کی۔ زویا لانچ میں بیٹھی تھی۔ جب نادر اندر داخل ہوا، تمہاری امی اور بہنیں دکھائی نہیں دے رہی؟ زویا کف کف دھو رہی تھی۔ دل سے آواز آ رہی تھی کہ اس نے آ کر غلطی کی۔ میں کوئی پاگل تو نہیں کہ تمہیں اتنی دور سے امی اور بہنوں سے ملوانے کے لیے لایا ہوں؟ نادر ہنسا۔ کیا مطلب؟ زویا کا دل ڈوب رہا تھا۔ نادر نے اپنے چہرے سے گلاس اور ماسک ہٹائے۔ آہ زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں میں ڈاکٹر عفان، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں جا رہی ہوں۔ زویا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عفان نے زویا کو کلائی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو ہم صحیح سے ملے بھی نہیں، عفان نے خباثت سے کہا۔ زویا کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میری ساری سچائی جانتی ہو، عفان نے کہا۔ کون سی سچائی؟ میں سچ میں کچھ نہیں جانتی، زویا نے گلریز لہجے میں کہا۔ تم سب کچھ جانتی ہو، یہی کہ میں نے ناظمہ کو مارا تھا۔ تم نے اس وقت کلینک میں ساری باتیں سن لی تھی جب تمہارا دوسرا سیشن تھا اور میں دوست سے بات کر رہا تھا۔ تم اب انجان بننے کی کوشش مت کرو، عفان بولتا گیا۔ زویا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو اس وقت گھر میں داخل ہونے والا اور ناظمہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص عفان تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی، زویا گڑبڑائی۔ کتنے سالوں سے میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نے ناظمہ کو کیوں مارا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، میری عزت نفس مجروح کی، میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا۔ عفان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ زویا کو وحشت محسوس ہونے لگی۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زویا نے سوال کیا۔ تم نے ناظمہ محبت کرتی تھی، وہ تمہیں اتنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، جس سے بھی ناظمہ محبت کرتی تھی، میں نے ان سب کو ختم کر دیا، اب سب تم باقی ہو۔ وہ خونخوار نظروں سے زویا کو گھورا تھا۔ زویا کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے واقعی یہاں بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عفان زویا کی طرف بڑھنے لگا۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے پاس بچنے کا ایک ہی موقع تھا۔ زویا نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور پوری قوت سے عفان کو پلے دھکیلا۔ عفان گر گیا۔ زویا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ خوش قسمتی دروازہ کھلا تھا۔ زویا بچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زویا جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے برانڈے میں فاطمہ بیگم چاپے پر بیٹھی زویا کی منتظر تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کب سے تمہارا موبائل بج رہا ہے؟ اوہ صنم کی امی نے روک لیا تھا، زویا نے بہانہ بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، اور یہ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟
फातिमा बेगम बेटी का चेहरा पड़ चुकी थी, तभी बोली, कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में कुत्ता पीछे लग गया था। आपको तो पता है मैं कितना डरती हूँ इनसे, और कहकर कमरे में चली गई। अंदर जाकर जैसे ही मोबाइल खोला तो नादर, जो असल में अफान था, कई पिक्चर्स सेंड की थी, जिसमें एक लड़की थी जो बिलाशिबा जोया ही थी। एक पिक्चर जब जोया कार में बैठ रही थी, दूसरी पिक्चर जब जोया घर में दाखिल हो रही थी, तीसरी पिक्चर जब जोया लॉन्च में बैठी थी। और नीचे लिखा था, अगर तुम कल मिलने नहीं आई तो मैं ये सब पिक्चर्स और तुम्हारी वॉइस कॉल्स तुम्हारे बाप को दिखा दूंगा। जोया का तो सर्च करा कर रह गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मैंने क्या कर दिया? माँ बाप ने मुझ पर एतबार करके मेरी ख्वाहिश की, और मैंने क्या सिला दिया? जोया ज़मीन पर रह गई। एक बार फिर इस पर पैनिक डिसऑर्डर का दौरा पड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरिब की अजान हो रही थी। जोया को सोए हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे। सर में शदीद दर्द हो रहा था, पूरे वजूद में सुइयां चुभ रही थी। जोया ने उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव ने साथ देने से इनकार कर दिया। इस बार पूरी कुव्वत से उठी और दीवार के सहारे सहारे गुस्लखाने में वज़ू करने चली गई। वज़ू करने के बाद अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा, जाए नमाज बिछाया, नियत बांधी और नमाज शुरू की। जोया ने बहुत कोशिश की कि आंसू के समुंदर को रोक ले, मगर कामयाब नहीं हुई। रोती रोती रही, यहाँ तक कि आंसू भी खुश्क हो गए। नमाज ख़त्म हुई और दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया और फिर कैसी गैर मर्द से दोस्ती कर ली। और खुदा मुझे माफ़ कर दे, तू गफूर रहीम है, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। जोया बिलक बिलक कर रोने लगी। नमाज पढ़ने के बाद जोया छत पर आ गई थी। आज कितने दिनों बाद उसने नमाज पढ़ी थी, वरना मोबाइल के आने से इसने बिल्कुल नमाज पढ़ना ही छोड़ दी थी। जोया आसमान को तक रही थी जब आवाज़ जोया, हैदर ने पुकारा। जोया जाने लगी। रुक जाओ जोया, हकीकत से कब तक भागोगी? मुझे सब कुछ पता चल चुका है नादर के बारे में। ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है? उड़ा लो मेरा मजाक, बताओ सब मेरे कारनामों के बारे में, जोया ने कहा। जोया, अगर तुम सब कुछ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोच लो, सब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है हमें। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, खुदा मेरी मदद करेगा। जोया ने यकीन से कहा, अगर तुम अगर खुद कुछ नहीं करोगी, हाथ पर हाथ रखे के बैठी रहोगी, तो खुदा कैसी तुम्हारी मदद करेगा? मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, वो हमारी मदद कर सकता है। बस तुम्हें ये करना होगा कि कल उसके घर जाओगी, बाकी तुम हम पर छोड़ दो, हैदर ने कहा। जोया ने अपनी आंखों से एक आंसू निकला। खुदा ने उसकी सुन ली। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर अहमद ने प्लान बनाया कि जोया उसके से मिलने जाएगी। जोया इससे बातें करेगी कि इसने किस किस को कत्ल किया, किस किस के साथ ज्यादतियाँ की। अहमद ने जोया के एक अंगूठी दी। ये कोई आम अंगूठी नहीं थी। कमरे में जो भी गुफ्तगू होती वो बाहर वैन में बैठे अहमद को सुनाई दे रहा था, और कार्ड भी हो रहा था। जब अफान आगे बढ़ा, जोया पर झुकने की कोशिश की। ठीक इस वक्त पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। मुजरिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अल्लाह की पकड़ में आ ही जाता है। अफान भी अल्लाह की पकड़ में आ गया था। अदालत ने अफान को फांसी की सज़ा सुनाई। जोया और हैदर दोनों छत पर थे। दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अब कुछ महीने बाद शादी थी दोनों की। वैसे जोया, तुमने खासी बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसके सिले में तुम्हें तगमा शुजात मिलना चाहिए। मजाक उड़ा रहे हो? जोया ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। अब मैं बहादुर हो गई हूँ। अब से मैं किसी से नहीं डरूंगी, सिर्फ खुदा से डरती हूँ मैं। जो भी मुझे तंग करे की कोशिश करेगा, उससे कच्चा चबा जाऊंगी। ओहो, मेरा तो तुमसे शादी करने का इरादा कैंसिल। मुझे वही डरपोक जोया चाहिए। हैदर ने हंसते हुए कहा, मैंने अब मिस नाज़मा का कर्ज अदा कर दिया है, मुझे वो मेरे ख्वाबों में नहीं आएंगी। जोया बड़बड़ाई, हाँ, अब तुम उसका कर्ज अदा कर चुकी हो, अब मुझे जाना है। आज मैं अपना नया नावल शुरू करूँगी। जोया ने इश्तियाक से कहा, अच्छा, नावल का नाम क्या रखोगी? हैदर ने पूछा। दी मोबाइल का दोनों का मुश्तरका कहका फ़ज़ा में गूंजा। ख़त्म शुद। बहुत ही अच्छा नावल था। आप सबको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर नावल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आपके साथ शेयर करूँगी। और